नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। जी हाँ नाज़रीन, जैसे एक मशहूर वाक़या दलालत करता है कि मंदरजा झेल वाक़या पर गौर फरमाएं कि हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हुआ, उसी वक्त तरह तरह की बातें होने लगी। बाज लोग कहते थे कि हुजूर ने हयातुन नबी का सबक बता दिया था, लिहाजा हुजूर को मौत नहीं। बाज कहते थे कि हुजूर मर गए, अभी फिर जिंदा हो जाएंगे। एक साहब तलवार लेकर बिफरे हुए कहते थे, जो कोई हुजूर को मुर्दा कहेगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, वगैरह वगैरह चर्मगोइयां हो रही थी। इतने में एक और सहाबी आ गए और फौरन मिंबर पर चढ़ गए और लोगों को अपने तरफ मुखातिब किया और एक अरबी जुमला पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लुर रसूल। तर्जुमा है कि और नहीं मोहम्मद मगर पैगंबर ऐसे गुजरे बहुत थे। पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमेशा पैगंबर होते रहे और सब मरते गए। ऐ लोगों, तुम में से वो लोग जो अपनी इबादतों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशव्वुर में कायम करते हैं, वो सुन लें कि आज मोहम्मद चल बसे। अलबत्ता वो लोग जो एक खुदा की इबादत करते हैं वो मुतमईन रहें, क्योंकि सिर्फ खुदा हय्युल क़य्यूम है। अज हदीस बुखारी हिस्सा 2 सफ़ा 383 शफ़ा 385। गोया हजरत सहाबी ने अपने इस खुतबे से उम्मत मोहम्मदिया की तशव्वुर को फिर एक खुदा की तरफ मोड़ दिया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही जमाना जाहिलियत के एक खुदा का तशव्वुर फिर इबादतों में कायम हो गया। खुतबा का मकसद ही था कि मोहम्मदियत से हटाकर खुदा की तरफ कर दिया जाए। बस इस खुतबे से दीन खुदाई या दीन इलाही फिर नमूदार हुआ और खिलाफत का फितना खड़ा हुआ। लिहाजा उसूल मोहम्मदी मानने वाले वो 40 असहाब शुफ़ा शहर छोड़कर निकल खड़े हुए, जो अपनी इबादतों में सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशव्वुर कायम करते थे, जिनको बाद में सूफिया इकराम कहा गया। दीन खुदाई वाले उलमाए दीन ने अपने खुदा की बड़ाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन का सिलसिला शुरू किया और बज़ोर ताकत हकीमाना सिलसिला सूफिया पर कुछ सख्ती वगैरह भी की। किसी बुजुर्ग को मुर्तिद कहकर, किसी को मुनाफिक कहकर, किसी को कज्जाब वगैरह कहकर फौज कशी की और कत्ल वगैरह भी करा दिया। जो बचे कुचे वो सूफिया तौकीर मोहम्मद और तशव्वुर शेख के ही उसूल पर गामजन रहे और अब तक सूफिया इकराम उसी उसूल पर चल रहे हैं। किसी सूफी ने फरमाया है कि बा खुदा दीवाना बासद बा मोहम्मद होशियार। बहरहाल हजरत सहाबी के खुतबा के पस मंजर उलमा का शरई मजहब बना, जिसका नस्बुल ऐन खुदा की बड़ाई और रसूल की तौहीन की जावे। इसलिए अल्लामा इब्न खल्दून ने अपने किताब में लिख डाला कि अगर रसूल की बड़ाई लिखी जाए तो कुछ तौहीन भी शपुर्द कलम कर दे, ताकि खुदा की ही पूजा की जावे। और उसी खुतबे के तहत अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब में लिख दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा एक बड़ा बुत है, जिसको तोड़ देने से बुत परस्ती खत्म हो सकती है। उसी खुतबे के तहत मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिख दिया कि सिर्फ बशवी शेख इमसाल आज मुजमईन गो के जनाब रसालत में आप बाशंद हम चंद ई मर्तबा बद तराज अशदगदाग व दर सूरत गाव खर्द खुदस्त सिरात मुस्तकीम सफ़ा 95। तर्जुमा है कि तसव्वुर करना किसी शेख या बुजुर्ग की तरफ, चाहे वो हुजूर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तशव्वुर क्यों न हो, अपने गधे और गाय के ख्याल में डूब जाने से भी बदतर है। और अरबी एडिटर सैदुल हरमैन ने अपने अखबार में लिख दिया कि गुंबद खजरा को मुनदिम और रोज़ा रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم کو مسمار کر دیا جائے۔ مسجد میں صرف ذکر خدا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے اور خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج اخبار بلٹیج 4 مارچ 1979 عیسوی۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت شروع ہوئی تھی، وہ مخالفین کوئی معمولی نہ تھے۔ مکے کے حکمران، قبیلوں کے سردار، علماء اور شورا وغیرہ تھے جو مجبور ہو کر ایمان لائے تھے۔ وہ حضرات باج صحابی اور سردار کے عہدوں پر مامور ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی مخالفت کسی نہ کسی روپ میں باقی رہی اور اب تک پائی جاتی ہے۔ جیسے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الرضوان سجدہ فرمایا کہ ایک درخت کے تلے بیت الرضوان کا سبق پیش کیا تھا۔ اس درخت و محبان و عقیدت مندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یادآوری کے تحت احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، مگر ایک حکمراں صحابی نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا کہ ایسا ادب احترام کرنا شرک ہے، احترام صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ دوم، حضرت سلمان فارسی کے باغیچہ میں خضور کے دو درخت خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیے تھے، وہ اب تک شمر آور تھے، جس کو موجودہ سعودی حکومت نے کٹوا دیا کہ درختوں کا ادب و احترام کرنا شرک ہے۔ آج اخبار اردو ٹائمز ممبئی 30 مارچ 1977 عیسوی۔ گویا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری اور نشانیوں کو مٹایا جائے، اور جواب اس کا یہ سناتے ہیں کہ صرف خدا اور نماز کی فضیلت ہے اور کسی یاد آوری و نشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ سب شرک و بدعت اور گمراہی ہے۔ خاصہ ہے کہ دشمن اگر کھلی دشمنی کرے اس کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ابو سفیان، معاویہ، یزید، مروان، عبد الملک، حجاز بن یوسف وغیرہ دشمن تھے، دین سے باہر تھے تب بھی اور دین میں داخل ہوئے تب بھی، ہر حال میں دشمن تھے، جن کے عمل و کردار سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ دشمنی پر کمر بستہ رہے۔ مگر دوست اگر دزل کر وہ فریب کرے تو اس کو سمجھ لینا بہت مشکل ہے، جیسے چند صحابہ کرام، علامہ ابن خلدون، عبد الوہاب نزدی، مولوی اسماعیل دہلوی، ایڈیٹر شاہد الحرمین وغیرہ کے دزل فریب کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ عقیدہ و مذہب کا رابطہ زمانہ جاہلیت سے وابستہ ہے، شکل و پوشاک کی سرئی بناوٹ ہے اور خدا و نماز کا شہرہ عام ہے۔ اس لیے اس امیٹیشن اسلام کو سمجھنا آسان نہیں، بڑا ہی مشکل ہے۔ ہاں، عقل و حکمت سے کام لیا جائے تو بے شک کھرا کھوٹا دزل فریب فوراً ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے کسی شخص نے پیتل کی گلی پر سونے کا ملمہ چڑھا رکھا ہو، اسی امیٹیشن پتھر کو ظواہرات کہہ رہا ہو۔ اس کے جانچنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کو شعلہ آتش میں ڈال دیا جائے، چند منٹوں بعد نکال کر دیکھیے، اگر اس کی شکل اور رنگ صحیح سلامت رہ گیا تو سمجھیے اصلی ہے، کاش رنگ روپ بدل گیا تو سمجھیے دزل فریب تھا۔ جیسے مثال کے طور پر خدا اور نماز کو شعلہ توحید میں چند منٹوں کے لیے ڈالتا ہوں، دیکھا جائے کہ رنگ روپ برقرار رہتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ شعلہ توحید چونکہ مروجہ نماز کو خدا کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے مصلی پر کھڑے ہونے کے ساتھ ہی خدا سے عہد و معاہدہ کیا جاتا ہے۔ انی وجدت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورہ انعام از قرآن۔ ترجمہ ہے کہ میں نے اپنا چہرہ کر لیا چہرہ فاطر ارض و شمع کی طرف، میں ہوں دین حق پر، نہیں ہوں مشرکوں سے، یعنی صرف خدا کی طرف متوجہ ہوا ہوں، غیر خدا کا کوئی تذکرہ نہ کروں گا۔ گویا یہی عہد و معاہدہ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سولہ توحید کا عہد و معاہدہ ہے کہ مگر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ لہب میں ابو لہب کی بیوی کا نظریہ، سورہ نمل میں سلیمان و بلقیس کا واقعہ، سورہ یوسف میں یوسف اور زلیخا کا قصہ، سورہ مریم میں مریم اور فرشتے کا مکالمہ، سورہ نساء میں اپنی بیوی کا طلاق و حلالہ۔ اب بتائیے بقول علماء دین الہی جبکہ اپنے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، تو پھر زمانہ جاہلیت کے پیغمبروں، عیاسوں اور بدماشوں کے خیالوں سے نمازیں کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ مروزہ نماز پڑھ کر اس کو خدا کی عبادت سمجھتے ہیں وہ سب مشرک ہیں، اور مشرک کی بخشش نہیں از قرآن، جس کے بابت کلندر صاحب نے فرمایا ہے، چون در ایمانت فتد آخر قشور، ہاں چرا قوانی نماز باشعور۔ ترجمہ ہے کہ جبکہ تیری ایمان میں اتنی خرابی ہے کہ اپنے نبی سے نفرت ہے، پھر ایسی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اور قول قرآن ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر کہ نماز اپنی سے بے خبر ہے اور جو پڑھتے ہیں نمائش مکر و فریب ہے۔ پس مندرجہ بالا کسوٹی سے خدا اور نماز کا رنگ روپ ظاہر ہو رہا ہے، محض یہ کہ مکر و فریب ہے۔ حاصل کلام یہ کہ فریب زدہ قافلہ ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں پہنچا ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا محال ہے۔
وہ کارواں منزل کو کیسے پا سکے جبکہ بھٹکے راستے پر چل پڑا۔ ہاں اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہ کیسے پڑھی جائے اور نمازوں میں کیا پڑھیں؟ اس سوال کا حل کے لیے نماز کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ نماز کی حقیقت، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی نماز پڑھی، اور امت کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ملاحظہ کریں۔ یاد رکھیے کہ حضور نے نمازوں میں قرآن پڑھا اور اس علم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف امانت کر دیا تاکہ اسی طرز سے ہمیشہ اپنی اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں۔ اس لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں، اور حیات النبی کا سبق بتا کر حضرت علی کو امین بنا دیا تاکہ ہمیشہ قرآن کا فیض عام رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ قرآن کتنی دیر میں ختم کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ رکاب پر پیر رکھتے شروع اور پشت مرتب پر پہنچتے پہنچتے ختم کر لیتا ہوں۔ اس سے تصدیق ہے کہ بے شک شہر علم کے دروازہ ہیں، امت کے لیے مولا ہے، حیات النبی کے امین ہے، قرآن سے واقف شافی کوثر ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم کو حضرت علی سے سبق لینا چاہیے تو فرمان رسول کا مقصد سمجھ میں آ جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند لوگ پھر خدا اور نماز کی طرف مخاطب ہوئے، گویا وہ زمانہ جاہلیت میں پہنچ گئے۔ فرمان رسول کے مطابق حضرت علی سے اتفاق نہیں بلکہ انحراف کیا، نہ خدا ہی ملا نہ وشال صنم، جو جہاں کے رہے وہ وہیں پر گئے۔ اس لیے نہ قرآن سمجھ سکے اور نہ نماز کی درستی کر سکے، صرف اپنی اپنی ذہنی تعویل سے قرآن اور نماز کا دم بھر رہے ہیں۔ پہلی روشنی سنی علماء دین نے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حروف مقطعات، نمبر 2 متشابہات، نمبر 3 محکمات۔ نمبر 1 حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم شاد، کاف ہے یہ عین شاد ہے، میم عین شاد کاف وغیرہ وغیرہ۔ معتد 29 حروف ہیں جن کے بابت علماء کا خیال ہے کہ حروف مقطعات کے کوئی معنی مطلب نہیں، خدا اور رسول نے بتایا نہیں۔ نور علی نور کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ حروف مقطعات کی ترکیب جو جان پائے گا وہ خدا کے اسم اعظم سے واقف ہوگا، لیکن معنی وہ ترکیب نامعلوم ہے، گویا حروف مقطعات بے معنی مطلب ہی ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں۔ نمبر 2 آیات متشابہات، جن آیتوں کے معنی مطلب صاف صاف سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے ایک آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذَا الشَّجَرَةَ فَتَّكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ترجمہ ہے کہ حضرت آدم کو حکم ہوا کہ مت جانا اس پیڑ کے قریب ورنہ ہو جاؤ گے بڑھنے والوں میں سے، سورہ بقرہ۔ اس آیت پر مفسرین کا قیاس ہے کہ حضرت آدم نے نافرمانی کر کے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ کسی نے لکھا گندم کھا لیا، کسی نے لکھا جو کھا لیا، کسی نے لکھا کھجور کھا لیا، کافور کھا لیا، کسی نے سیب ناسپاتی لکھ دیا، غرض کہ یہ کوئی منطق کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ کون سا پھل کھا لیا۔ دوسری آیت ہے فلما اذا الشجرہ کہ سورہ اعراف، ترجمہ پس دونوں نے پیڑ ہی کھا لیا۔ بہرحال یہ تو مفسرین کے تفسیروں کا حال ہے کہ کسی نے لکھ دیا پھل کھا لیا اور کسی نے لکھ دیا کہ پھل نہیں پیڑ ہی کھا لیا، گویا صاف صاف معنی نہیں معلوم کہ کیا کھا لیا، اس لیے یہ آیت متشابہات ہے۔ اسی طرح تیسری آیت انا شان الفلک بعینا وفارت تنور، سورہ مومنون، ترجمہ ہے کہ بناؤ کشتی سات آنکھوں ہماری کے اور جوش مارے تنور سے پانی۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ کیسی کشتی تھی اور کیسا تنور تھا کہ خدا ہی بہتر جانے۔ یہ آیت متشابہات ہے، گویا آیات متشابہات کے صاف صاف معنی مطلب نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ اسی طرح آیات متشابہات ہیں جس کے مطلب مشکوک اور شبہات بھرے ہیں۔ تیسرا حصہ آیات محکمات ہے جن کے معنی مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ترجمہ ہے کہ تحقیق ہم نے دی تجھ کو کوثر، پس نماز پڑھ واسطے رب اپنے کیا اور قربانی کر، تحقیق دشمن تیرا بے نشل ہوگا، سورہ کوثر۔ غور طلب ہے جبکہ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مقطعات کے کوئی معنی مطلب نہیں اور متشابہات کے صاف صاف معنی نہیں، البتہ محکمات کے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوثر مل گیا رب کے واسطے نماز پڑھ وغیرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا نمازوں میں محکمات ہی پڑھ لینا کافی ہوگا؟
کیونکہ نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، اور قرآن صرف مقامات ہی کا نام نہیں بلکہ تینوں حصوں کو کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حروف مقطعات کا نام قرآن ہے، اور آیات متشابہات قرآن کی تصدیقات ہیں، اور آیات محکمات مثالیں دی گئی ہے، محکمات قرآن نہیں، تاکہ مثالوں سے قرآن کو سمجھایا جا سکے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ، سورہ کہف پارہ 15۔ ترجمہ ہے کہ اور البتہ طرح طرح سے مثالیں دے کر سمجھانے واسطے لوگوں کے، پس آیات محکمات مثال ہے، قرآن نہیں۔ مثال سے دستور العمل ہوتا ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ ہم نے دیا تجھ کو کوثر، پس نماز پڑھ واسطے رب کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں ہم اسی کو پڑھتے رہیں کہ ہم نے دیا تجھ کو کوثر پس نماز پڑھ واسطے رب کے، بلکہ یہ دستور العمل ہے کہ پہلے کوثر حاصل کر تب نماز پڑھ۔ جیسے کسی تشنہ دہن نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی دے۔ گویا پیاس اور پانی کا سوال ہے، کاش کوئی اس کو پڑھتا رہے کہ پیاس لگی ہے پانی دے، پیاس لگی ہے پانی دے، کہتے رہنے سے پیاس نہیں بجھے گی۔ پس دستور العمل سے پہلے پیاسا پانی تلاش کرے، اور نمازی پہلے کوثر حاصل کرے تب رب کے لیے نماز پڑھے۔ جیسے کوئی حکیم مریض کو نسخہ لکھ کر دے دے کہ اس کو استعمال کرو، صحت کلی ہوگی، کاش وہ مریض دستور العمل پر عمل نہ کرے، یعنی دواؤں کی تلاش نہ کرے، صرف نسخے کو پڑھتا رہے کہ ہم نے دیا تجھ کو نسخہ، ہم نے دیا تجھ کو کوثر، پس صحت نصیب نہیں ہوگی۔ ناظرین کو یاد رکھنا چاہیے کہ آیات محکمات نسخہ ہے، اور نسخہ میں تحریر رب اور نہر دوائیں ہیں۔ پہلے دوائیں حاصل کریں اور دستور العمل سے استعمال کریں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دوا کے ساتھ پرہیز کریں تب صحت کلی ہوگی، مگر مروزہ نمازیوں کا حال برعکس ہے۔ اصل قرآن حروف مقطعات کو بے معنی مطلب کہتے ہیں، اور قرآن کی تصدیق متشابہات کو کہتے ہیں، صاف صاف معنی نہیں ہے، اور مثالوں کو نماز میں پڑھتے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوثر ملے گا، حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ زندگی کے لیے قرآن ہے، پس زندگی میں ہی نمازی کو کوثر ملنا چاہیے، اور زندگی میں ہی مریض کو دوا ملنی چاہیے۔ مرنے کے بعد نہ مریض کو دوا کی ضرورت ہے، اور نہ مرنے کے بعد نمازی کو کوثر کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جو دنیا میں اندھا رہا وہ عاقبت میں بھی اندھا رہے گا۔ اگر اس زندگی میں کوثر نہیں ملا، انتظار میں رہ گئے کہ مرنے کے بعد کوثر ملے گا، تو میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جتنی بار بھی زندگی ملتی رہے گی، ہر زندگی میں انتظار ہی رہے گا کہ مرنے کے بعد کوثر ملے گا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر اس حال میں ہوگا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے پہلے جس طرح پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ الشکم مادر، حدیث بخاری جلد سوم صفحہ 536۔ اور قول قرآن ہے کہ اللہم یرقفا یبدل اللہ خلق ثم یعید، کیا نہیں دیکھا کیوں کر اللہ کرتا ہے پہلی بار پیدائش کو پھر دوبارہ کرے گا اس کو۔ نمبر 2، فانظر وقیفا بعد خلق ثم اللہ ینشل نشاط الاخرى۔ آج قرآن پارہ 20 ترجمہ کے پس دیکھو، شروع کیا اللہ نے پیدائش کو، پھر اللہ ہی پیدا کرے گا پیدائش پچھلی کو، سورہ عنکبوت۔ چنانچہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ پیدائش کے بعد موت، اور پھر موت کے بعد پیدائش ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس زندگی میں حصول مقصد نہیں ہوا تو بے شمار ازل و عاقبت گزرتے جائیں گے، نہ کبھی بینائی ملے گی اور نہ کبھی کوثر ملے گا، اندھا ہمیشہ ہی اندھا رہے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتہ و قالب دیدام مثل سبزے بار بار اوئے دام، کہ مجھے جب جب زندگی ملی کبھی کوثر کی تلاش نہیں کی، انتظار میں رہ گئے کہ مرنے کے بعد کوثر ملے گا۔ گھاس پھوس کی طرح ہر زندگی ہوتی اور جاتی رہی، البتہ اس زندگی میں کوثر مل گیا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد، یعنی حضرت شمس نے مجھے کوثر بخشا، تب ہم نے رب کو پہچانا اور نماز ادا ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہے، رہنما ہی اپنے امت کے لیے رب ہوتا ہے، خدا کسی کا رب نہیں، نہ کسی کی ربوبیت کرتا ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں رہنمائی کو، جیسے کسی نادان بچے کی رہنمائی اس کی ماں کرتی ہے، بچہ ماں کرتی ہے کہ معصوم بچہ ضرر رساں چیزوں کو پکڑ لینا چاہتا ہے اور مجر شہد چیزوں کو بھی کھا لینا چاہتا ہے، مگر اس کی ماں سانپ اور آگ پکڑنے سے، کنکر پتھر کھانے سے فوراً بچاتی ہے۔ اگر بچہ ضد کرے تو ایک تھپڑ بھی جماتی ہے، اگر مچل جائے بچے تو منہ میں اپنی چھاتیاں لگا دیتی ہے۔ گویا ضرر رساں اور مضر شہد سے بچاتی ہے اور نعمتوں بھری راہ دکھاتی ہے۔
اسی رہنمائی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ بس ایسی رہنمائی قوم کا رہنما ہی کرتا ہے، خدا کسی کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، چاہے کوئی گوبر مٹی میلہ کھا لے یا خودکشی کر کے اپنی جان دے دے۔ خدا کو کوئی غرض نہیں کہ کسی کی ربوبیت کرے، جیسے زمانہ جاہلیت والے سور کھاتے تھے، شراب پیتے اور خدا کے گھر میں عیاشی و بدفعلی کرتے تھے، مگر خدا نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تم لوگ یہ سب غلط کاریاں نہ کرو۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے، چاہے خدا کے گھر میں چوری، سینہ زوری، عیاشی، بدماشی جو بھی کرے، یہ حجاج بن یوسف کی طرح گرینڈ مار کر خدا کا گھر بھی برباد کر دے، خدا اف نہیں کرتا ہے، کیونکہ خدا بے نیاز ہے۔ البتہ رہنما ربوبیت کرتا ہے، قوم کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے، کیونکہ رہنما ہی رب ہے جس کا کام ربوبیت ہے۔ بس معصوم بچوں کا رب اس کی ماں ہے، اور ہر قوموں کا رب ان کا رہنما ہے، اور امت محمدیہ کا رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی ہاں ناظرین، امت محمدیہ کا رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کے شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔